बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल्आक़िबतु लिलमुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वुजूहुन यौमइज़िन नाज़िरा इला रब्बिहा नाज़िरा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप तमाम अहबाब बख़ैर व आफ़ियत होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबको सलामत रखे, हर तरह की बरक़ात से नवाज़े। और ये जो रमज़ानुल मुबारक का महीना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें अता फ़रमाया, इसके अंदर की जाने वाली जुमला इबादात को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी जनाब के अंदर शर्फ़ क़बूलियत अता फ़रमाए। और इंसान होने के नाते हमसे जो भी कोई कमी कोताही हो गई हो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने फ़ज़ल व करम से उसे मुआफ़ फ़रमा दे। नाज़रीन किराम, रमज़ानुल मुबारक का महीना शुरू होने से क़बल इंसान ये सोच रहा होता है कि अब की बार रोज़े लंबे होंगे, किस तरह से रोज़ों को रखना है, किस तरह से इबादात करनी है, अपने काम और अपनी इबादात के दरमियान किस तरह से तनासुब पैदा करना है। मगर इंसान बहुत कुछ मुख्तलिफ़ चीज़ें सोच रहा होता है कि किस तरह से गुज़रेगा रमज़ान, क्या होगा, किस तरह से तरावी की नमाज़ अदा होगी। मगर फिर इतनी तेज़ी से ये मेहमान वापस रवाना हो जाता है और इंसान बिल्कुल रमज़ान के इख्तिताम पे आ पहुँचता है कि ख़बर तलक नहीं होती। बिल्कुल ऐसा ही मंज़र है। और इस मौके के ऊपर जब इंसान रमज़ानुल मुबारक के बिल्कुल इख्तिताम पे आ पहुँचे तो उसको थोड़ी देर के लिए रुक कर ज़रूर एक मुहासबा भी करना चाहिए। रमज़ान शरीफ के जो दिन गुज़र चुके हैं उनके बारे एक नज़र डालनी चाहिए और फिर साथ आगे की तरफ एक नज़र रखनी चाहिए कि वो रब ताला जिसने ये रमज़ान की रहमतें अता फ़रमाई थी, वो रब ताला जो रमज़ानुल मुबारक के अंदर अपने ख़ास फ़ज़ल व करम का एहतमाम फ़रमाता है, रमज़ान के बाद भी वही रब है और उसी के अहकामात हैं। इस रमज़ानुल मुबारक के महीने के अंदर उसने जो एक ट्रेनिंग हमारी कराई, जिसका मकसद ये था कि लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि दिलों के अंदर तक़वा पैदा हो जाए। रमज़ान के बाद भी उसी तक़वे को साथ लेके चलने की ज़रूरत है। रमज़ानुल मुबारक के महीने के अंदर जिस तरह से हलाल चीज़ों से बचते रहे, रमज़ानुल मुबारक के बाद कम से कम हराम चीज़ों से इंसान ज़रूर इज्तिनाब करे और हलाल का भी एक तनासुब के साथ इस्तेमाल करे और किसी भी मामले के अंदर इसराफ़ से बचता रहे। और फिर इसी तरह से ये चीज़ इंसान साथ तसव्वुर करे और ख़ास तौर पे इस आखिरी दिन के अंदर कि जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुज़ूर इंसान दुआ कर रहा हो, उसकी तरफ रुजू कर रहा हो, तो साथ ये तमन्ना ज़रूर करे, ये ख्वाहिश ज़रूर करे कि बारी ताला ज़िंदगी के अंदर ये माह रमज़ानुल मुबारक खैर व आफ़ियत के साथ फिर से नसीब फ़रमाना। मगर उसके साथ साथ ये भी जहन में रखे कि ये ज़रूरी नहीं है कि फिर ये रमज़ान मिले ना मिले। कितने ही लोग ये तमन्ना लिए, ये आरज़ू लिए दिल के अंदर, दुनिया से चले गए कि हमें रमज़ानुल मुबारक फिर नसीब होना है और बिल्कुल रमज़ान से एक दिन क़बल, 2 दिन क़बल दुनिया से चले जाते हैं। तो इसलिए इंसान रमज़ानुल मुबारक के बाद भी अपनी इबादात का जो एक सिलसिला उसने शुरू कर रखा है, ज़ाहिर है वो उसी तनासुब से हो सकता है मुश्किल हो। वैसे ही रात भर जाग कर क़याम करना मुश्किल हो, हर रोज़ कई कई पारों की तिलावत करना शायद मुश्किल हो, कसरत नवाफ़िल शायद मुश्किल हो, लेकिन कम से कम अपने फ़राइज़ की अदायगी वो इंसान ज़रूर करता रहे। क्योंकि रमज़ानुल मुबारक के महीने के अंदर जो रब ताला ने जन्नत के दरवाज़े खोल दिए और जहन्नम के दरवाज़े खोल दिए, जहन्नम के दरवाज़े बंद कर दिए और जन्नत के दरवाज़े खोल दिए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत अपने बंदे की तरफ मुतवज्जे रही, तो ये चीज़ रमज़ानुल मुबारक के बाद भी उस बात की जानिब इंसान इस तरह से रुजू करता है रब की तरफ कि वो रब ताला की उस जन्नत को देखिए, वो इतनी अजीम नेमत है कि इस ख़ास महीने के अंदर
اللہ رب العزت نے اپنی اس جنت کے دروازے بندے کے لیے کھولے اور فرمایا کہ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ، کہ دوڑو اپنے رب کی بخشش کی طرف اور اس جنت کی طرف کہ جس کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے، اس جنت کی طرف آگے بڑھو اور اس جنت کے حصول کے لیے تگ و دو کرو۔ جب انسان جنت کے حصول کے لیے تگ و دو کرتا ہے تو وہ فقط ایک مہینے کے لیے نہیں، بلکہ یہ وہ ایک ایسی عظیم نعمت ہے کہ جس کے لیے انسان ساری زندگی تگ و دو کرتا رہے، اور اللہ پاک فرماتا ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جسے آگ سے بچا لیا گیا، یعنی یوں سمجھیں کہ وہ آگ کے اندر انسان گرا پڑا ہے اور وہاں سے اس کو نکال لیا گیا اور جنت کے اندر اسے داخل ہونا نصیب ہو گیا، تو یقیناً یہی کامیاب ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا کی زندگی تو چند روزہ ہے، ایک دھوکے کا گھر ہے، مگر حقیقی زندگی کے لیے اور حقیقی کامیابی کے حصول کے لیے یہ ضروری ہے کہ انسان اس دنیا کی رنگینی کے اندر کھو نہ جائے، ضرور محنت کرے، اچھا کھائے پیے، اپنے بچوں کو کھلائے پلائے، اچھا رہے، سبھی چیزیں ضرور، مگر حلال حرام کی تمیز کو فراموش نہ کرے، اپنے مال کی محبت کے اندر، مال کے حصول کی دوڑ کے اندر اپنی آخرت کو تباہ نہ کر بیٹھے۔ تو یہ انتہائی اہمیت کا ایک درس ہے جو رمضان المبارک ہمیں ساتھ ساتھ سکھا رہا ہوتا ہے۔ یہ جب ہم یہ بات کرتے ہیں نا کہ جنت، اللہ رب العزت اپنے بندوں سے یہ چاہتا ہے کہ وہ جنت کی طلب اپنے دل کے اندر رکھیں، اور وہ ارشاد فرماتا ہے وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، یہ جو رب تعالیٰ کی اتنی بڑی نعمت ہے اس کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ کرو، اس نعمت کے حصول کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ کرو۔ اور وہ جنت کتنی بڑی ہے اور اللہ رب العزت اپنے بندوں سے کس قدر مہربانی کرتا ہے۔ وہ جو آخری شخص جو جہنم سے نکلے گا، صحیح مسلم کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا منظر بیان فرمایا ہے، اور کیا ہی خوبصورت منظر بیان کیا ہے کہ فرمایا کہ وہ آخری شخص جو جہنم سے نکل رہا ہوگا، اللہ رب العزت اس کو جہنم سے رہائی عطا فرمائیں گے، تو وہ گرتے پڑتے گویا آگ سے اس کا کچھ بدن جھلسا ہوا ہو اور اس کے جسم کے اوپر اس کے آثار ہوں، نکاہت کمزوری ہو، تو وہ گرتا پڑتا جہنم سے نکل کر باہر کی طرف جب جائے گا تو سامنے دور اسے ایک درخت نظر آئے گا۔ وہ اللہ رب العزت کے حضور دعا کرے گا کہ باری تعالیٰ مجھے اس درخت تک پہنچا دے۔ اللہ رب العزت فرمائے گا کہ اے میرے بندے، اگر تو وہاں پر پہنچا دیا گیا اس کے بعد کچھ اور تو نہیں مانگے گا؟ عرض کرے گا باری تعالیٰ میں اور کچھ بھی نہیں مانگوں گا، بس مجھے اس درخت تک پہنچنا نصیب ہو جائے، اس کی چھاؤں نصیب ہو جائے۔ وہ بندہ کہ جس کی زندگی کے نہ جانے کتنے برس عذاب الہی کے اندر بیت گئے ہوں، وہ آگ کے جس کے بارے فرمایا کہ وقودھا الناس والحجارہ، کہ جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہوں گے، علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، وہ آگ کے جس کے اوپر ایسے فرشتے مقرر ہیں کہ جو انتہائی سخت ہیں اور جو ان کو حکم ہو جائے وہ اسی کے مطابق کرتے ہیں اور اللہ کی کسی قسم کی بھی کوئی نافرمانی نہیں کرتے۔ تو اس آگ سے بچا کر جب اسے باہر لایا جائے گا اور اس کو وہ درخت نظر آئے گا سایہ دار، تو وہ اس کے قریب جانا چاہے گا، تو وہ اللہ رب العزت فرمائے گا بندے اس سے بعد کچھ اور تو نہیں مانگو گے؟ عرض کرے گا باری تعالیٰ بس مجھے وہی حاصل ہو جائے، یہ میرے لیے بہت بڑی نعمت ہے، تو یہ کرم کر دے مجھ پہ۔ تو اللہ رب العزت اسے وہاں تک پہنچنا نصیب فرما دے گا، اور تھوڑی دیر کے بعد ایک اور درخت اسے نظر آئے گا کہ وہ اس سے زیادہ سایہ دار ہوگا، اس سے بڑا ہوگا اور اس کے نیچے پانی موجود ہوگا، تو وہ یہ آرزو کرے گا کہ باری تعالیٰ تھوڑی سی مہربانی اور ہو جائے، تیرا کرم اور ہو جائے، تیرے خزانے میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی، مجھے وہ دوسرا اگلا جو درخت ہے وہاں تک پہنچنا نصیب ہو جائے۔ اللہ رب العزت پھر فرمائے گا کہ میرے بندے، تو نے پہلے کہا تھا کہ تو اور نہیں مانگے گا، تو اب اگر دوبارہ تو نہیں تم کچھ مانگے گا اگر تجھے وہاں تک پہنچا دیا جائے؟ تو وہ عرض کرے گا کہ باری تعالیٰ بس ایک مرتبہ وہاں پہ پہنچنا نصیب ہو جائے، اس کے بعد اور میں کچھ نہیں مانگوں گا، بس تو مجھ پہ اتنا کرم کر دے۔ تو اللہ رب العزت اسے وہاں پہ پہنچنا نصیب فرما دے گا۔ اس کے بعد وہ مزید آگے دیکھے گا، بالکل ایک اور بڑا درخت اسے نظر آئے گا، تو ابھی وہ ذہن کے اندر اس کے آ رہا ہے کہ اب میں مانگوں نہ مانگوں، اتنا خوبصورت وہ درخت ہے، جب اس کی چھاؤں اتنی گھنی ہے، اتنی سکون دہ ہے، تو اس کے نیچے تو اور زیادہ سکون آئے گا۔ تو ذہن کے اندر خیال آ رہا ہوگا کہ پھر مانگوں کہ نہ مانگوں، لیکن پھر
وہ یہ سوچے گا کہ یہ نہ ہو کہ میرے لیے پہلے بھی میں مطالبہ کر چکا ہوں، کوئی مسئلہ نہ ہو جائے، لیکن پھر بہرحال دوبارہ پھر سے وہ آرزو دل میں پیدا ہوگی تو وہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا کہ باری تعالیٰ مجھے وہاں تک پہنچنا نصیب فرما دے۔ تو اللہ رب العزت فرمائے گا میرے بندے تو نے اس سے قبل کہا تھا کہ کچھ نہیں مانگے گا، اس کا آخری بار الہ العالمین مجھے وہاں تک پہنچنا نصیب کر دے، وہاں تک پہنچا دیا جائے گا۔ اب وہ وہاں سے اہل جنت کی آوازوں کو سن رہا ہوگا، جنت کی نعمتیں اسے نظر آ رہی ہوں گی، تو اب پھر دل مچل رہا ہوگا اور دل کے اندر یہ خیال آ رہا ہوگا کہ جنت کے اتنا قریب پہنچ چکا ہوں، اب مانگوں کہ نہ مانگوں۔ اب وہ دل کے اندر خوف بھی ہے کہ یہ نہ ہو کہ پھر مانگا مطالبہ کیا کہیں واپس ہی نہ بھیج دیا جاؤں، پہلے اتنی مرتبہ یہ وعدہ کر چکا ہوں کہ اور نہیں مانگوں گا، لیکن پھر انسان ہے اس کے دل کے اندر خیال آیا کہ الہ العالمین ہے میرے پاک پروردگار جنت کے اندر داخل کر دے، اور وہ ڈرتے ڈرتے جھجکتے جھجکتے یہ سوال کرے گا تو اللہ رب العزت فرمائے گا کہ اے میرے بندے تو نے تو کہا تھا کہ میں اور کچھ نہیں مانگوں گا، اس کے باری تعالیٰ بس یہ کرم کر دے، بالکل قریب پہنچ چکا ہوں، اس کے اندر داخلہ نصیب فرما دے۔ تو اللہ رب العزت فرمائے گا میرے بندے تو نے کچھ اور بھی مانگنا ہے تو کچھ اور بھی مانگ لے۔ تو وہ کچھ چیزیں ذکر کرے گا، کرنے کے بعد پھر وہ بھول جائے گا، اس کے ذہن کے اندر اور کچھ نہیں آ رہا، وہ تو اللہ رب العزت اسے یاد دلائے گا میرے بندے تجھے یہ بھی آرزو تھی، تیری یہ بھی خواہش تھی، تو یہ بھی چاہتا تھا، تو یہ بھی چاہتا تھا، یہ بھی تجھے عطا کیا، یہ بھی تجھے عطا فرما رہا ہوں، یہ بھی عطا فرما رہا ہوں۔ اور پھر اللہ رب العزت ارشاد فرمائے گا کہ اے میرے بندے میں تجھے جنت کے اندر داخل کرتا ہوں، اور تجھے جو جنت میں عطا فرمانے والا ہوں وہ دنیا و ما فیہا اس سے کئی گنا بڑی، ومثل ذالک ومثل ذالک ومثل ذالک، یعنی 10 گنا اس سے بڑی جنت میں تمہیں عطا کرنے جا رہا ہوں۔ اب وہ بندہ عرض کرے گا باری تعالیٰ اتستہزئ وانت رب العالمین، الہ العالمین تو مجھ سے مذاق کر رہا ہے جبکہ تو رب العالمین ہے، سارے جہان کا رب ہے، اور تو مجھ سے مذاق فرما رہا ہے۔ تو اللہ رب العزت فرمائے گا کہ میں مذاق نہیں کر رہا، بلکہ یہ جنت میں تجھے عطا کر رہا ہوں، اور یہ اس جنت کے اندر میری اس جنت کے اندر تجھے رہنا نصیب ہوگا۔ تو اب وہ بندہ اللہ کی بارگاہ کے اندر شکر گزار بھی ہے، اللہ رب العزت کے حضور سجدہ ریز بھی ہے۔ صحابی یہ واقعہ بیان کرتے ہوئے مسکرا رہے تھے، تو انہوں نے فرمایا کہ تو پوچھو گے نہیں کہ میں کیوں ہنس رہا ہوں؟ تو انہوں نے دیگر صحابہ نے عرض کیا کہ بتائیے، کہا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس واقعے کو بیان فرما رہے تھے تو آپ بھی ہنس رہے تھے اور آپ بھی مسکرا رہے تھے، اور آپ فرما رہے تھے کہ اللہ رب العزت بھی ایسے ہی اس بندے کے لیے خوشی کا اظہار فرما رہا تھا کہ جب وہ یہ بار بار یہ مطالبہ کرتا چلا جا رہا تھا، اور پھر جب اللہ رب العزت نے اسے فرمایا کہ میں تجھے اتنی بڑی جنت دوں گا تو کہہ رہا تھا کہ باری تعالیٰ تو مجھ سے مذاق کر رہا ہے، لیکن اللہ رب العزت اسے وہ جنت عطا فرمائے گا۔ یہ وہ اس آخری جنتی کو ملنے والا وہ انعام ہے۔ تو آپ یہ اندازہ کیجئے کہ پھر جو جنت الفردوس ہے، جو اعلیٰ علیین میں لوگ ہوں گے، جو بلند مقامات کے اوپر جو لوگ ہوں گے، ان کے لیے اللہ رب العزت نے کیا کیا انعامات و اکرامات رکھے ہوں گے۔ اور پھر جنت کے اندر دیگر تمام نعمتیں موجود ہیں، اور یقیناً ان نعمتوں کی ہر انسان کو آرزو ہوتی بھی ہے، کرنی بھی چاہیے، مگر ان نعمتوں میں سے ایک بڑی عظیم نعمت یہ ہے کہ وہاں پر جنت کے اندر انسان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ نہ صرف یہ کہ دیدار، بلکہ اللہ کے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بیٹھنا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے تلاوت سننا نصیب ہوگا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے بڑا حسن و جمال عطا فرمایا ہے، حضرت داؤد علیہ السلام کو بڑی خوش الہانی عطا فرمائی ہے، تو وہ بھی تلاوت کریں گے، اور جب وہ تلاوت کریں گے اس کے بعد پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرمائیں گے، اور پھر اللہ رب العزت وہ خود قرآن حکیم کی تلاوت فرمائے گا، اور اہل جنت اس کو سنیں گے تو اس کی لذت ان کے بدن کے اندر سرایت کرتی چلی جائے گی۔ اور پھر وہاں پہ جنت کی نعمتوں میں سے جو سب سے بڑی عظیم ترین نعمت ہے، اس کے بارے میں نے وہ آیت مبارکہ بھی پڑھی کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، کہ وہ انسان کی جو ساری زندگی عبادت کرتا رہا، گرتے پڑتے گناہوں کی طرف گیا، توبہ کر لی، معافی مانگی، پھر واپس رب کی طرف لوٹا، پھر غلطی ہو گئی، پھر رب کی طرف لوٹا، دوسرے لوگ اس کا مذاق اڑاتے رہے اور اس کو کم نظروں سے دیکھتے رہے، اس کے شریعت پہ چلنے کو بیکورڈ کہتے رہے، اس کے طرز زندگی کا مذاق اڑاتے رہے، مختلف طریقوں کے ساتھ اس پہ طنز کرتے رہے، مگر وہ اس کے باوجود چلتا گیا، وہ اس کے باوجود رب تعالیٰ کی
بتائی ہوئے تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی کو گزارتا چلا گیا تو فرمایا کہ روز حشر یہ بندہ جب اپنے رب کے حضور حاضر ہوگا تو اسے جب اپنے رب کا دیدار نصیب ہوگا تو یہ اپنے رب کو دیکھ کر نہایت ہی خوشی اور مسرت کا اظہار کر رہا ہوگا، چہرے کھلے ہوئے ہوں گے، خوشی کے ساتھ پر رونق ہوں گے اور اپنے رب کا دیدار کر رہے ہوں گے۔ جنت کی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت یہ رب کا، آپ خود اندازہ کریں کہ وہ رب تعالیٰ کہ جس نے اس کائنات کے حسن کو تخلیق فرمایا ہے، جس نے یہ اونچے نیچے پہاڑ، یہ خوبصورت آبشاریں، یہ آسمان کی وسعتیں، یہ آسمان کی رفعتیں، یہ زمین کی وسعتیں، یہ پوری کائنات کا حسن و جمال، ایسی ایسی جگہیں بنائی کہ انسان دیکھے تو بس دیکھتا رہ جائے اور بے اختیار پکارے کہ فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ الہ العالمین تو کیسا عظیم الشان ہے، تیری کیا قدرت کاملہ ہے کہ تو نے کیسی کیسی خوبصورت چیزوں کو تخلیق فرمایا ہے۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ وہ اللہ رب العزت کے حسن تخلیق کو دیکھ کر بس انگشت بدندہ ہو جاتا ہے اور دیکھتا ہی چلا جاتا ہے۔ اور پھر وہ رب تعالیٰ کہ جس نے حضرت یوسف علیہ السلام جیسے وہ حسین پیدا کیے کہ جن کو دیکھنے پر لوگ وہ اپنی انگلیاں کاٹتے چلے جائیں اور انہیں خبر بھی نہ ہو، جس رب تعالیٰ نے جناب سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے سراپا حسن و جمال بنائے ہوں کہ جن کی بارگاہ میں حاضر ہونے والے بس آپ کو تکتے چلے جائیں اور یوں محسوس ہو کہ ان کے سروں کے اوپر پرندے بیٹھے ہیں اور وہ بالکل موو تک نہ ہو رہے ہوں، جو آپ کے ایک ایک اشارہ ابرو پہ اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر رہے ہوں، وہ رب تعالیٰ خود کتنا حسین ہوگا۔ وہ رب تعالیٰ جس نے ساری کائنات کو خوبصورت آواز عطا فرمائی، لوگوں کو بڑی بڑی خوبصورت آوازیں عطا فرمائی کہ لوگ سنیں تو بس سنتے چلے جائیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو وہ لہن داؤدی جو ایسا عطا فرمایا کہ جب آپ اس کی تلاوت کرتے تو پرندے رک جایا کرتے اور وہ بھی آپ کی اس آواز کو سننے کے لیے بےتاب ہوا کرتے۔ تو جس رب تعالیٰ نے اس کائنات کو یہ مختلف طرح کا حسن عطا فرمایا ہے، جب وہ رب تعالیٰ اپنا دیدار اپنے بندوں کو عطا فرمائے گا اور جب وہ رب تعالیٰ اپنا وہ خوبصورت کلام جب اس کی وہ خود سے تلاوت فرمائے گا تو پھر اس کا عالم کیا ہوگا۔ یعنی آج بھی آپ دیکھیں نا قرآن حکیم کی تلاوت، جب کوئی خوش الہان کاری جب قرآن حکیم کی تلاوت کرتا ہے تو انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، ایمان میں تازگی آتی چلی جاتی ہے اور بندہ اپنے رب کی محبت کے اندر، رب کی اس کلام پاک کی اس چاشنی کے اندر مزید ایک محو ہوتا چلا جاتا ہے اور مزید اس کے اندر آگے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ تو اندازہ کیجئے کہ وہ رب تعالیٰ، وہ کریم، وہ مہربان، وہ خالق و مالک، وہ رزاق، وہ فتاح، وہ علیم، وہ قادر رب، وہ جب خود تلاوت فرمائے گا اور اپنے بندے کو اپنا دیدار کرائے گا تو اس نعمت سے بڑھ کر نعمت اور کیا ہوگی۔ تو اس لیے انسان کو اس نعمت کے حصول کے لیے پھر تگ و دو بھی کرنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور نبی کریم حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو وہ حضور کی خدمت کیا کرتے تھے، ہمیشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر مصروف رہا کرتے تھے۔ تو ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سل ربیعہ، ربیعہ مانگیے جو مانگنا چاہتے ہیں۔ تو وہ کچھ بھی مانگ سکتے تھے، وہ دنیا کی طلب کرتے، مشکلات انہوں نے دیکھ رکھی تھی، مصائب و آلام جھیلے تھے، مکہ مکرمہ کے اندر مختلف طرح کے مصائب و آلام، مدینہ طیبہ کے اندر مختلف طرح کی مشکلات کا سامنا ہوتا رہا، زندگی کی مختلف مصائب و آلام ہوتے ہیں۔ تو اب اس موقع پہ کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہوں کہ مانگو جو مانگنا ہے، آپ یہ امیجن کیجئے کہ دنیا کا کوئی بہت امیر کبیر شخص وہ یہ کہہ دیتا ہے کہ جی مانگیں، آپ نے جو مانگنا ہے آپ کو وہ دے دیا جائے گا، تو اس وقت آپ سوچیں کہ کیا کیا انسان مانگے۔ تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے زمین و آسمان کے خزانوں کی کنجیاں عطا فرما رکھی تھیں، ان کی چابیاں عطا فرما رکھی تھیں۔ تو اب جب یہ پوچھا کہ مانگو اے ربیعہ کیا مانگنا ہے، تو انہوں نے یہ عرض کیا کہ اسألک مرافقتک فی الجنہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں بس جنت میں آپ کا ساتھ مانگتا ہوں۔ فرمایا اوا غیر ذالک، کچھ اور بھی مانگ لو۔ اس کے یا رسول اللہ یہی مانگتا ہوں۔ فرمایا تم نے بہت بلند چیز مانگی ہے تو اس کے حصول کے لیے میری مدد کرو کثرت سجود کے ساتھ، زیادہ سے زیادہ سجدے کر کے اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو کر اس کی عبادت کر کے اس کی طرف متوجہ ہو کر اس کے اندر میری مدد کرو۔ تو یہ وہ رب تعالیٰ کا وہ کرم اور فضل ہے ناظرین کرام، اس کے رحمت، اس کے کرم کی برکہ ہمیشہ انسان پہ برستی رہتی ہے۔
آج کا یہ جو دن روزے سے آپ ہیں اس سے بھی اپنی عبادات کو ساتھ ساتھ ذہن میں رکھیں کہ اس کو انشاءاللہ اپنے ساتھ کنٹینیو کرنا ہے اور ان آخری گھڑیوں سے بھی زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات پر کثرت کے ساتھ درود بھیجیے، اور پھر اسی طرح سے یہ جو لیلۃ الجائزہ جو انعام والی رات ہے، کہ وہ رات کہ جس کے اندر اللہ رب العزت وہ جتنے لوگ اس پورے رمضان المبارک کے مہینے کے اندر جتنے لوگوں کی وہ بخش و مغفرت فرما رہا ہوتا ہے، اس ایک رات کے اندر اس سے زائد لوگوں کو اللہ رب العزت معافی عطا فرما رہا ہوتا ہے۔ یہ انعام دینے کی رات ہوتی ہے، اور اس رات کے اندر اللہ کے حضور دونوں طرح سے دیکھیں، اگر آپ روزے رکھ سکیں تو بھی الحمدللہ، اور اگر عمر کے اس حصے کی وجہ سے، بیماری کی اس وجہ سے آپ نے اپنا فدیہ ادا کر دیا تو بھی اللہ کے حضور آپ اس کی رحمت کی طرف متوجہ ہوں، اور اس کی رحمت کی امید رکھیں کہ وہ آپ کی اپنی جو کاوش جو اپنی استطاعت کے مطابق آپ کر سکتے تھے وہ آپ نے کی، رب تعالیٰ اس کی برکت سے بخش و مغفرت بھی فرمائے گا، اور اس رات کے اندر بھی اس کے حضور 2 رکعت ادا کر کے اس کے حضور توبہ و استغفار بھی کیجئے، رمضان کی نعمت جو حاصل ہوئی اس پر اس کا شکر بھی ادا کیجئے، اور ساتھ یہ دعا کیجئے کہ باری تعالیٰ تو آئندہ سال بھی خیر و عافیت، صحت، تندرستی اور سلامتی اور ایمان کے ساتھ رمضان المبارک کی یہ بہار نصیب فرما۔ اللہ رب العزت مجھے آپ کو دنیا کی فکر کے ساتھ ساتھ آخرت کی فکر بھی عطا فرمائے، اور ہمیں جنت کے اندر اپنا اور اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار عطا فرمائے، کہ یہ وہ نعمت عظمیٰ ہے، اگر وہ حاصل ہو جائے اور دنیا کے اندر اور کچھ نہ بھی حاصل ہو تو بھی یہ نعمت کافی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں دنیا اور آخرت کی کامیابیاں عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین۔ وقفے کے بعد کنٹینیو کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، پروگرام رحمت رمضان میں آج ہم رمضان المبارک کی یہ عظیم نعمت جو حاصل ہوئی ہے اس کا شکر بھی ادا کر رہے ہیں اللہ رب العزت کا، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے حضور یہ دعا بھی کر رہے ہیں کہ اللہ رب العزت اس رمضان المبارک کے اندر جیسی کیسی ٹوٹی پھوٹی جو عبادات ہمیں نصیب ہو سکیں، اللہ رب العزت انہیں اپنی جناب کے اندر شرف قبولیت عطا فرمائے، اور رب تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اور اپنے انعام خاص سے ہمیں آئندہ بھی رمضان المبارک کی یہ وابرکت ساعتیں نصیب فرمائے، کیونکہ یہ وہ عظیم برکات، وہ رحمتیں ہیں کہ جن کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاص اہتمام بھی فرمایا کرتے تھے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پھر اسی طرح سے جو ایک اور چیز میں یہ بھی ساتھ ضرور عرض کرنا چاہوں گا کہ ٹھیک ہے، رمضان المبارک کے جانے کا ایک انسان کو اس حوالے سے ایک افسوس یا غم وہ بھی ہوتا ہے کہ یہ جو ایک نیکیوں کا موسم آیا ہے وہ ہاتھوں سے جا رہا ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ پھر آگے جو عید کا دن ہے وہ چونکہ اللہ رب العزت نے خوشی کا ایک موقع عطا فرمایا ہے، تو اس کو اسی طرح سے انسان کو ضرور اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ دکھوں، غموں، تکلیفوں کے باوجود یہ تو زندگی کا ایک حصہ ہوتے ہیں، اور اس کے باوجود آپ کو جو اللہ رب العزت نے خوشی کا ایک دن عطا فرمایا ہے اس کو سیلیبریٹ کرنا، اس پہ بھی اللہ رب العزت کے حضور سجدہ ریز ہونا، شکر گزار ہونا، یہ بھی اللہ کی نعمتوں کو سیلیبریٹ کرنا یہ اللہ رب العزت کو پسند ہے۔ اسی وجہ سے جو عید کا دن ہے اس روز روزہ رکھنے سے خاص طور پہ منع فرمایا گیا ہے، کہ جب اللہ رب العزت نے ایک خوشی کا دن عطا فرمایا ہے، انسان اس کو اسی طرح سے سیلیبریٹ کر رہا ہو، اللہ کے حضور سجدہ شکر بھی ادا کر رہا ہو، اور پھر اپنے جو فیملیز ہیں ان کے ساتھ ملنا جلنا، آنا جانا، ایک دوسرے کے حال احوال کو معلوم کرنا، ایک دوسرے کے حال احوال کی خبر گیری کرنا، ان تمام چیزوں کی جانب بھی توجہ رہے، اور اپنے لیے انسان اللہ رب العزت کے حضور خیر و برکت کی دعائیں بھی کرتا رہے۔ تو انشاءاللہ اس پہ ابھی ہم تھوڑی دیر کے اندر آپ کی کالز کو بھی شامل کر لیں گے انشاءاللہ۔ ہمارے ساتھ محترم حافظ احسن امین صاحب موجود ہیں، ان کو ساتھ شامل کر لیتے ہیں، ان سے کلام سنیں گے، اور پھر انشاءاللہ آپ کے ساتھ بات چیت کا سلسلہ اس کو کنٹینیو کریں گے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ، رمضان شریف کیسا گزرا آپ کا؟ جی الحمدللہ بہت بہترین، الحمدللہ، اللہ پاک قبول فرمائے، جو بھی ہم سے تھوڑا کچھ ہوا ہے اللہ پاک قبول کرے۔ تو آپ کا رمضان کیسا گزرا ہے امام صاحب؟ آپ بہت ماشاءاللہ بزی رہے ہیں۔
جی جی الحمدللہ، یہ تو رمضان شریف کی برکتیں ہیں اور اللہ رب العزت کا فضل و کرم کے مختلف یہ ایک کار خیر کا جو اللہ رب العزت موقع عطا فرماتا ہے. مگر یقیناً اب بالکل ہم اختتام پہ آپ پہنچے ہیں، تو اسی حوالے سے ایک کلام وہ بھی انشاءاللہ آپ پیش کر دیجئے اور پھر اس سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. الوداع 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 ہے ماہ رمضان، بس الوداع ہے. دن تیرے آنے سے معتبر تھے، نور میں ڈوبے شام و سحر تھے. تیرے جانے سے دل رو رہا ہے، ماہ رمضان بس الوداع ہے. سحری افطار کی رات تراویح اور اذان نمازیں وہ تسبیح، یہ سما نوری تجھ سے ملا ہے، ماہ رمضان بس الوداع ہے. رحمتوں کا تو پیغام لایا، برکتوں کا تو انعام لایا. رتبہ اعلیٰ و افضل تیرا ہے، ماہ رمضان بس الوداع ہے. جام رحمت کے تو نے پلائے، گل مرادوں کے تو نے کھلائے. تو جدا ہم سے اب ہو رہا ہے، ماہ رمضان بس الوداع ہے. ہم کو بے کل تو پائے گا تب تک، گر رہے زندہ اگلے برس تک. پھر ملیں گے جو حکم خدا ہے، ماہ رمضان بس الوداع ہے. چل دیا ہے تو جو رب کی جانب، اہل ایمان کے پرنم ہے غالب. قلب عشرت بھی غم سے بھرا ہے، ماہ رمضان بس الوداع ہے. ایک اور کلام ہے امام صاحب، اگر ٹائم ہے تو. جی جی جی. آخری روزے ہیں دل غمناک، مضطر جان ہے. حسرتا و حسرتا چل دیا رمضان ہے. عاشقان ماہ رمضان رو رہے ہیں پھوٹ کر، دل بڑا بے چین ہے، افسردہ روح و جان ہے. تیری فرقت میں دل عشاق
ٹکڑے ہو گیا اور سینہ چاک تیرے ہجر میں رمضان ہے، وقت افطار و سحر کی رونقیں ہوگی کہاں، چند دن کے بعد یہ سارا سما سنسان ہے، ہائے صد افسوس رمضان کی نہ ہم نے قدر کی، بے سبب ہی بخش دے یا رب کہ تو رحمان ہے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت بہت شکریہ جی، جزاکم اللہ خیراً۔ آپ نے یہ خوبصورت کلام بھی پیش کیے، وقت بھی نکالا۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کو عید کی خوشیاں بھی نصیب فرمائے۔ آپ کے ہاں ویسے عید کل فائنل ہو چکی ہے یا ابھی کچھ امکانات ٹیوزڈے کے بھی ہیں؟ یہی ہے کہ آج ہمارے یہ 30th رمضان نہیں بلکہ 29th رمضان تھا، اچھا، تو چاند کل بھی عید ہو سکتی ہے، پرسوں بھی ہو سکتی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں اچھا ہے اگر یونٹی ہو جائے اور سب کی ایک ساتھ عید ہو جائے تو اللہ کرے چاند نظر آ جائے۔ انشاءاللہ انشاءاللہ، بہت شکریہ جی، اللہ رب العزت آپ کو عید کی خوشیاں نصیب فرمائے، جزاکم اللہ خیراً احسن الجزا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، الحمدللہ یہ خوبصورت کلام بھی ہم نے سنا، اور رمضان المبارک کی مناسبت کے ساتھ بالخصوص یہ دیکھیں ایک وہ عظیم نعمت ہے رمضان المبارک کا مہینہ کہ جیسے کو اللہ رب العزت نے خاص رحمتوں اور برکتوں والا بنایا ہے، اس کے اندر ان رحمتوں برکتوں کا نزول کیا ہے کہ جس کے لیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کہ جن کی زندگیاں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے اندر گزرتی، جن کو اللہ رب العزت نے اس دنیا کے اندر اپنی رضا کی بشارتیں عطا فرما رکھی ہیں، وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اس مہینے کے اختتام پر وہ اس حوالے سے اللہ کا شکر بجا لاتے کہ اللہ رب العزت نے انہیں یہ نعمتیں عطا کی، رمضان کی راتیں، رمضان کے دن، اس کی عبادات اور ذکر و فکر وہ نصیب کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اس حوالے سے افسردہ بھی ہوتے کہ یہ زندگی کے اندر یہ ساعتیں دوبارہ پھر حاصل ہوں کہ نہ ہوں، تو پھر اگلے کئی ماہ تلک وہ اللہ کے حضور خاص طور پر رمضان کی عبادات کے حوالے سے یہ دعا مانگا کرتے کہ اللہم تقبل منا، الہ العالمین تو ہمیں اسے قبول و منظور فرما لے۔ اور خاص طور پہ ناظرین کرام یہ چیز بھی ذہن میں رہے کہ دیکھیں جس طرح دو چیزیں انشاءاللہ آپ نے ان کی جانب توجہ کرنی ہے۔ کچھ لوگ یہ ہوتے ہیں کہ پھر وہ رمضان المبارک کے آخر کے اندر بھی بسا اوقات مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ شاید یہ ایک اور رمضان گزر گیا، وہ اس کے اندر بھی میری بخشش مغفرت نہ ہوئی ہو، اور وہ اسی مایوسی کے اندر پھر مزید خدا سے دوری یہ لے جاتی ہے بسا اوقات انسان کو یہ مایوسی۔ لیکن اللہ کی ذات پہ، اس کے رحم و کرم پہ انسان کو یقین ہو، اور انسان اللہ رب العزت کی رحمت کے حوالے سے پر امید ہو کہ اللہ رب العزت وہ مہربان ذات ہے، اور وہ وہو الغفور الرحیم ہے، وہ بخشنے والا ہے، رحم فرمانے والا ہے، اور اسی طرح سے وہ الودود ہے، اپنے بندوں سے پیار کرنے والا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میں کیوں کسی کو عذاب دوں گا جب بندے توبہ و استغفار کر رہے ہوں گے۔ تو انسان جب اللہ رب العزت کے حضور استغفار بھی کرے، اور یہ جو استغفار ہے خاص طور پہ یہ اس نیت کے ساتھ بھی، دیکھیں اس کی دو وجہ ہوتی ہیں، ایک تو بندہ کوئی خطا اس سے سرزد ہوتی ہے تب استغفار کر رہا ہوتا ہے، دوسرا یہ ہے کہ جب ہم عبادت کرتے ہیں اس کے ساتھ استغفار کر رہے ہوتے ہیں۔ اب جیسے نماز ادا کرتے ہیں تو نماز کے فوراً بعد کیا کرتے ہیں؟ اللہ اکبر، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اللہ کے حضور استغفار کرتے ہیں۔ اب نماز تو نیکی کا کام ہے، تو استغفار کیوں پڑھا جا رہا ہے؟ کہ اس کے اندر کوئی کمی کوتاہی ہوگی، وہ اللہ رب العزت اسے معاف فرما، کیونکہ جس طرح سے اس کی نماز ادا کرنے کا حق ہے وہ ہم سے نہیں ہو سکتا، تو بندہ ساتھ استغفار کر رہا ہے۔ اسی طرح سے جب آپ یہ رمضان کے روزے رکھتے ہیں
یا اس کے اندر آپ کو عبادات کا ایک موقع ملتا ہے، اور انسان کے ذہن کے اندر یہ ہوتا ہے کہ الحمدللہ میں نے مکمل طریقے سے کیا بھی ہے، اپنی استطاعت کے مطابق روزے بھی رکھے ہیں، قرآن حکیم کی تلاوت بھی کی ہے، ذکر و فکر بھی کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ خیال بھی رہے کہ میں نے جو کچھ مجھ سے بن پایا وہ کیا، لیکن یہ اس مہینے کی شایان شان نہیں تھا، تو الہ العالمین تو مجھے معاف فرما دے۔ تو ساتھ انسان استغفار اس نیت کے ساتھ کر رہا ہو، کیونکہ یہ استغفار اللہ رب العزت کی رحمت کو بندے کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں خود اپنے رب کے حضور ہر روز 70 مرتبہ استغفار کر رہا ہوتا ہوں، اس سے بخشش طلب کر رہا ہوتا ہوں، جبکہ اللہ رب العزت نے آپ کی وجہ سے آپ کے اگلوں اور پچھلوں کے گناہوں کو معاف فرما رکھا ہے۔ تو اس ماہ مبارک کے اختتام کے اوپر بھی آپ ایک تو استغفار کی انسان ساتھ کثرت کرے، دوسرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ کثرت کے ساتھ درود بھیجیں، اور پھر وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اللہ رب العزت کی تکبیر بلند کریں، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ اللہ کا ذکر کرنا، اس کی تکبیر، اس کی تسبیح، اس کی تحلیل کا اہتمام کرنا، یہ بھی وہ ایک ایسی خوبصورت عبادت ہے کہ جو اللہ رب العزت کو نہایت محبوب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر معراج پہ تشریف لے گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنی امت کو میرا سلام دیجیے گا، اور انہیں کہیے گا کہ وہ جنت کے اندر اپنے درخت لگاتے رہا کریں، اور وہ درخت لگانے کیا ہیں؟ وہ یہی تسبیح ہے، تحلیل ہے، تحمید ہے، یہ سبحان اللہ، یہ الحمدللہ، یہ اللہ اکبر، یہ لا الہ الا اللہ۔ یہ چونکہ یہ رمضان المبارک کے مہینے کے اندر ایک نیکیوں کا موسم بنا ہوتا ہے، تو انسان نیکی کی طرف بڑھ رہا ہوتا ہے، نیکی کا ایک ذوق و شوق اس کے دل کے اندر موجود ہوتا ہے۔ تو کوشش یہی رہے کہ رمضان کے بعد بھی انسان، جیسے عرض کر رہا ہوں کہ وہ لیول تو نہیں رہ سکتا، مگر کم سے کم یہ ہو کہ یہ نہ ہو کہ بالکل فرائض سے بھی کوتاہی ہوتی چلی جائے۔ رمضان میں آپ نے 30 دن روزے رکھے، 29 دن روزے رکھے، رمضان کے بعد آپ یہ کہتے ہیں کہ جی اب کم سے کم میں ہر پیر اور جمعرات کو روزہ رکھ لیا کروں، یہ نہیں تو 13، 14، 15 ایام 20 کے روزے وہ رکھ لیا کروں۔ تو یہ انسان کو اس عبادت کے ساتھ کنیکٹ رکھتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اسی طرح سے قرآن حکیم کے ساتھ خود کو جوڑے رکھیں۔ انشاءاللہ قرآن حکیم کے ساتھ جب انسان خود کو جوڑے رکھتا ہے تو اس کی بھی ایک اپنی برکات ہوتی ہے، اور میں اس حوالے سے خاص طور پہ آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ انشاءاللہ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے ہم اپنے پروگرام جستجو کے اندر بھی اب اگلے ہفتے سے انشاءاللہ ایک یہ سلسلہ شروع کریں گے کہ جس کے اندر ایک دن تفسیر قرآن کے حوالے سے وہ مختص ہو جائے گا، کہ اس کے اندر جو قرآن حکیم کے ساتھ تاکہ ہمارا جو تعلق ہے وہ مضبوط ہو جائے، تو اس کی بھی آپ نیت اور ارادہ کر لیں کہ تاکہ ابھی رمضان کا مہینہ گزرا ہے، قرآن کے ساتھ ایک لنک بنا ہوا تھا، آپ نے اس کے اندر تلاوت کی، اس کو زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی کوشش کی، الحمدللہ۔ اب یہ کوشش کریں گے کہ ساتھ ہی اس کو سمجھنے کی کوشش کا آغاز کر دیا جائے، اس کو بالکل الف لام میم سے لے کر اس کی جو ایک لفظی معنی ہے، ساتھ اس کے ایک تفسیر ہے مختصر، وہ بھی ساتھ اگر انسان سمجھنا شروع کر دے تو انشاءاللہ یہ مزید قرآن حکیم کے ساتھ انسان کے تعلق کو مضبوط کرتا ہے، اور یقیناً یہ اس کے لیے ایک انتہائی سعادت کی بات ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین کرام، الحمدللہ اس رمضان المبارک کے مہینے کے اندر بھی آپ لوگ بھرپور طریقے سے انفاق فی سبیل اللہ کرتے رہیں، یہ بھی اللہ رب العزت کا ایک بڑا فضل و کرم ہے۔ ابھی بھی ایک موقع آپ کو ساتھ حاصل ہوگا، اللہ رب العزت آپ کے لیے اس کے اندر بھی برکات عطا فرما۔ پھر اسی طرح سے سال بھر آپ یہ کوشش کیا کریں، دیکھیں آپ جہاں پر دیگر لوگوں کی خدمت کر رہے ہوتے ہیں، انسانیت کی ضروریات کو پورا کر رہے ہوتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ بلکہ پہلا حق آپ کا اپنے عزیز و اقارب کا حق ہے آپ کے اوپر، کہ ان میں سے اگر کوئی اپنے رشتہ داروں میں سے، خونی رشتوں میں سے، دوست احباب میں سے، پڑوسیوں میں سے کوئی ضرورت مند ہے، کوئی مستحق ہے، تو اس کی طرف بھی توجہ کریں، اس کی تاکہ جو ضروریات ہیں وہ پوری کی جا رہی ہوں، اور اگر وہ زکوٰۃ کا مستحق ہے تو اسے زکوٰۃ ادا کریں، اگر کسی اور حوالے سے اس کو کسی ہیلپ کی ضرورت ہے تو اس کو کریں۔ اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ اس کے اندر آپ کو دوگنا اجر مل رہا ہوتا ہے۔ اب عید کا موقع بھی ہے تو اس کے اندر خاص طور پہ اگر اپنی فیملیز کے اندر کوئی اس طرح کے عزیز و اقارب میں سے ہیں کہ جن کے بچوں کے ہو سکتا ہے کہ ان کے پاس عید کے لیے لباس موجود نہ ہو، اور آپ کی ان کے ساتھ اگر ناراضی بھی چل رہی ہو تو آپ کہیں کہ جی ہمارا آپ کے ساتھ تو ایک ناراضی ہے، یہ بچوں کے لیے، ان کے ساتھ تو کوئی ناراضی نہیں ہے، یہ ان کے لیے ہماری طرف سے یہ تحفہ ہے، تو ان کو وہ بیک ہوم جہاں پر بھی ہوں وہاں پہ بھجوانے کی کوشش کریں۔ یہاں پر جو عزیز و اقارب
کسی بھی اس حوالے سے پریشانی کا شکار ہو تو یہ ایک موقع ہوتا ہے. دیکھیں یہ ایک اپرچونٹی، ایک بہانہ ہوتا ہے نا کہ جی عید کا موقع آ گیا ہے تو اس بہانے سے رابطہ کر لیا، اگرچہ پہلے رابطہ ٹوٹا ہوا تھا، کوئی ناراضی ناچاکی بھی تھی، تو عید کے بہانے سے بھی جب آپ کسی سے ایک کنیکٹ کرتے ہیں، رابطہ کرتے ہیں، تو اکثر اگلا بندہ بھی حیا کر لیتا ہے اور پچھلی بات کو ختم کر دیتا ہے. تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ایک تو آپ پہل کرتے ہیں، آپ کو اللہ رب العزت اس کا ثواب عطا فرما رہا ہوتا ہے، اور دوسری طرف یہ ہے کہ جو اس رمضان المبارک سے ہم نے سیکھا ہے، جو اس کا مقصد تھا کہ تقوی کا حصول، اللہ کی ذات کے ساتھ محبت اور اللہ کے بندوں کی ضروریات کو پورا کرنا انفاق فی سبیل اللہ کے حوالے سے، تو اللہ رب العزت وہ بھی انسان کو عطا فرما رہا ہوتا ہے. بالکل ہم چونکہ اختتام پہ آپ پہنچے تو میں اس حدیث مبارکہ پہ اس بات کو مکمل کروں گا کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ للصائم فرحتان، روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہوتی ہیں. ایک تو اسے اس وقت خوشی حاصل ہو رہی ہوتی ہے جب وہ افطار کر رہا ہوتا ہے، اس وقت اسے ایک سکون ملتا ہے، خوشی حاصل ہوتی ہے، اور دوسری خوشی اسے اس وقت حاصل ہوگی جب وہ اپنے رب سے ملاقات کر رہا ہوگا. اللہ رب العزت ہمیں ان لوگوں میں شمار فرمائے کہ جن کو ان کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اور وہ خوشی سے روز حشر بھاگتے پھریں گے اور کہہ رہے ہوں گے ہا امقرؤ کتابیہ، آؤ ذرا آج آ کر میری اس کتاب کو پڑھو اور دیکھو کہ میرا نامہ اعمال مجھے دائیں ہاتھ کے اندر دیا گیا ہے. اور پھر اس سے آگے بڑھ کے فرمایا وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، کئی چہرے اس روز تر و تازہ ہوں گے، اپنے رب کا دیدار کر رہے ہوں گے. اللہ رب العزت ہمیں جنت کی اس عظیم نعمت اپنے دیدار اور اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار سے شرف یاب فرمائے. اور اس رمضان المبارک کے بعد کے اندر بھی اللہ رب العزت ہمیں وہ اعمال صالحہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو رب تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ بنتے. آمین بجاہ النبی الامین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.